अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बैंक में मैनेजर था। मैं एक नहायत गरीब ख़ानदान का लड़का था। कोई नहीं जानता था कि मेरे यहाँ तक पहुँचने की क्या वजह थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से पेंशन लेने के लिए बैंक के बाहर खड़ी थी, लेकिन जब तक उसकी बारी आई बैंक का वक्त ख़त्म हो चुका था। वो औरत ये देखकर रोने लगी। मैं जब उसके पास पहुँचा तो उसको पहचान कर हैरान रह गया, क्योंकि वो तो मेरी कॉलेज की। मेरा नाम नज़ीर आलिम है और मैं आज पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर था। दिन भर एसी वाले कमरे में बैठता था। सब लोग मेरी इज्जत करते थे, साफ सुथरे कपड़े पहनता था। लेकिन हमेशा से मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। आज हमारे बैंक में लाइन लगी हुई थी। वो बूढ़े लोग जो पेंशन पर गुजारा करते थे अपनी अपनी पेंशन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। बड़ी अजीब बात थी। एक तो बेचारे बूढ़े लोग ऊपर लाइन में खड़े थे, कुछ लोगों के साथ दूसरे आए हुए थे तो वो उनकी जगह लाइन में खड़े और बाकी सब बैठे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग खुद ही आए थे। मैं अपने केबिन से बैठा ये मंजर देख रहा था। मैंने देखा कि एक औरत बेचारी अकेली लाइन में खड़ी थी। उसने सर पर चादर की थी। मुझे उसके नक्श ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब उसकी बारी आने वाली थी तो उससे 5 मिनट पहले ही बैंक का टाइम ख़त्म हो गया और अब आगे 2 दिन की छुट्टी हुई थी। वो एक आदमी से बात करने लगी जो बहस करने पर उतर आया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। मैं बाहर आया कमरे से निकलकर तो मैंने कहा, क्या बात है, क्या हो रहा है, शोर क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा, टाइम ख़त्म हो गया है, अब 2 दिन की छुट्टी भी है और ये अम्मा कह रही है कि मुझे तो पेंशन चाहिए। मेरे तो घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? आपको तो पता है सर बैंक की पॉलिसी का, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं समझाता हूं। मैं उन बूढ़ी खातून के पास गया जो एक साइड पर बेंच पर बैठी रो रही थी और मैं उनके करीब गया। मैंने कहा, देखें अम्मा, बैंक की पॉलिसी होती है, आपको जल्दी आना चाहिए था। वो कहने लगी, मैं तो जल्दी आई थी बेटा, मुझे क्या पता था ये लोग इतनी ही देर लगाएंगे। बीच में 1 घंटा तो इन्होंने चाय पीने में लगा दिया, इसमें तो मेरा काम हो जाना था। मुझे पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। जो मैंने उनकी तरफ गौर से देखा, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन अपनी जेब से 50,000 निकाल के उनकी हथेली पे रख दिए, क्योंकि वो कौन थी ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक वक्त था जब हमारे पास सब कुछ था, 3 मरहले का ही सही, लेकिन अपना मकान था। मेरे माँ बाप थे, मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र 8 साल थी और हम लोगों की फैमिली मिसाली फैमिली थी। बाबा की अच्छी नौकरी भी थी और एक छोटी सी गाड़ी भी रखी हुई थी। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है और आगे ये सब कुछ बढ़ता ही जाएगा। लेकिन फिर एक दिन हमारी खुशियों को नज़र लग गई और जिसकी नज़र लगी वो कोई और नहीं बल्कि हमारा चचा था, जो कि गांव में रहता था और उसके घर में खाने के भी पैसे पूरे नहीं होते थे। उसने सारी ज़िंदगी अय्याशी में गुजारी थी और फिर किसी से शादी कर ली थी, 4 बच्चे भी पैदा कर लिए थे, लेकिन उसने अपनी हरकतें नहीं बदली और अब कहीं जाकर वो अपनी ज़िंदगी के मामले में संजीदा होना चाहता था। लेकिन पढ़ाई लिखाई उसने कुछ की नहीं थी। कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आया तो हमारे घर के रहन सहन को देखकर बड़ा मुतासिर हुआ। कहने लगा, तुम लोग तो बड़ी अय्याशी करते हो, हमारे घर तो रोटी पूरी नहीं होती। बाबा ने कहा, मेहनत भी तो करते हैं, आराम इतनी मेहनत करता हूँ मैं और अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, वो भी मेहनत करेगा। चाचू हमारे घर में तकरीबन 2 हफ्ते रुका। हमने उसे किसी चीज़ के बारे में कभी नहीं रोका। उसका जहाँ दिल करता वो उस कमरे में बैठता। बाबा से वो सारी बातें पूछता रहता था कि पैसे कहाँ से आते हैं, घर में पैसे रखते हो, कितने पैसे हैं, कितनी जमा पूंजी है। और बाबा ने अपना भाई समझकर सब कुछ बता दिया। माँ ने जब बाबा को टोका कि आप ये बातें नहीं बताएं, ये तो ज़ाती बातें होती हैं, तो कहने लगा, मेरा छोटा भाई है, उसके साथ मेरा कोई राज नहीं है,
तुम मुझे मेरे माँ बाप से दूर करने की कोशिश में तो कामयाब हो गई हो, भाई के साथ तो बातें करने दो। लेकिन वही बात हुई, माँ की छठी हिस्स बिल्कुल ठीक कह रही थी। बाबा ने अपने सारे राज चाचू को दे दिए थे। एक दिन चाचू अचानक से सामान बांध कर कहने लगे, कहीं जाना है। बाबा ने कहा, छोटी बेटी की सालगिरह है, आज तो रुक जाओ, कल चले जाना। कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे जाना है, मेरे घर में बहुत काम है, मुझे बड़ी जल्दी है। वो ऐसे हमारे घर से निकला कि हम लोग हैरान हो गए, अपने जूते तक यहीं पर भूल गया। पता नहीं इतनी जल्दी में क्यों था। हमने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि एक दिन हमारे घर कुछ लोग आए और कहने लगे कि घर देखना है। हमने हैरत से कहा, देखने से क्या मतलब है, हमारा घर आपने क्यों देखना है? हमारा घर अपना घर है, कोई किराए का घर नहीं जो हमने किराए पे देना हो। तो आप लोग देखने के लिए आ गए हैं। उसने कहा, आपका घर नहीं है, ये घर हमारा हो चुका है। आपके भाई ने ये घर बेच दिया है। उसके पास इस घर के कागजात थे जो पहले उसने अपने नाम करवाए, उसके बाद ये घर हमें बेच दिया। हमने उससे ये घर खरीदा है और उसने ये भी कहा कि यहाँ पे कुछ लोगों का कब्जा है जो हम अपने तरीके से हटवा लेंगे, और हम आम बंदे नहीं हैं। आपका भाइयों का आपस का जो भी मामला है, जायदाद का मसला है, हमें नहीं पता, लेकिन अब ये घर हमारा है और हम आपको 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। उनकी ये बातें सुनकर हम लोग हैरान रह गए और पहले अपने घर में देखा, जहाँ पर घर के कागजात पड़े थे वो फाइल वहाँ से गायब थी। चचा ने वो फाइल वहाँ से उठा ली थी और घर पहले अपने नाम करवा के फिर उसको बेच दिया था। ये पाकिस्तान था, यहाँ रिश्वत देकर सारे काम हो सकते थे। ये काम भी हो चुका था, उसने हमारा घर बेच दिया था। जब बाबा को यकीन हो गया तो उनसे ज़्यादा दुखी और परेशान कोई नहीं था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके ये घर बनाया था, अपनी कमाई के हर पैसे को जोड़ जोड़ कर एक एक ईंट लगाई थी, लेकिन आज वो सब कुछ एक धोखे में खो चुके थे। वकील साहब से बात की तो वो कहने लगे, घर के असली कागज जिसके पास चले जाएं, वो तो कागजों के साथ छेड़छाड़ करके कुछ भी करवा सकता है। आपको खुद ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। हमने चाचू पर कभी नजर नहीं रखी थी कि वो घर में क्या कर रहे थे। उन्होंने हमारे कागजात भी चुरा लिए और माँ के सोने के 2 सेट भी वो उठाकर गायब हो चुके थे। तभी तो इतनी जल्दी घर से निकले थे। बाबा ने जब ये सुना तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं जाकर बात करता हूँ। माँ ने फौरन कहा। जब उसने ये सब कुछ कर लिया उसे तब शर्म नहीं आई, अब आप जाकर बात भी करेंगे तो क्या वो सारा कुछ वापस कर देगा? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अपने इस नकम्मे भाई पर भरोसा ना करें, उसे तो घर में घुसाना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अब देखें कितना बड़ा नुकसान हो गया। माँ की आवाज़ भर आई थी, उनके चेहरे पर गम की गहरी लकीर थी, लेकिन बाबा कुछ बोल न सके। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, जैसे वो खुद को इल्ज़ाम दे रहे हों कि ये सब उनके भरोसे की गलती का नतीजा था। अम्मी अब्बू ने उस दिन के बाद आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। दोनों के दिलों में दर्द था, लेकिन दोनों की बातें एक दूसरे के लिए जख्म बन रही थी। बाबा कहते, मैंने गलती की तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं अपने भाई को घर से निकाल देता? और माँ कहती, हाँ निकाल देना चाहिए था, क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो शुरू से ही लालची था। दोनों के बीच बोलने वाला कोई नहीं था। मैं और मेरी बहन चुपचाप एक कोने में बैठे रोते रहे। हमारी आंखों के सामने वो घर जिसमें हम हंसते थे अब एक मैदान जंग बन चुका था। घर तो हमें छोड़ना था, अपना घर जो बाबा ने इतनी मुश्किल से बनाया था, उसको खाली करना बाबा के लिए बहुत तकलीफ देता। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे
وہ ہر کمرے کو آخری بار دیکھتے جیسے ان سے جدا ہو رہے ہوں، دروازوں کو ہاتھ لگا کر کھڑے ہو جاتے، صحن کی دیواروں کو دیکھتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، کہتے یہ وہ گھر ہے جہاں میں نے تم لوگوں کے لیے خواب بنائے تھے، اب یہ خواب ٹوٹ گئے ہیں۔ ماں کے چہرے پر خاموش درد تھا۔ وہ بابا کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتی، لیکن جب وہ کمرے میں اکیلی ہوتی تو آنسوؤں میں ڈوب جاتی۔ بابا اس مرحلے سے گزر تو گئے، لیکن ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ پہلے انہیں سینے میں درد ہوا، ہم انہیں اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مگر چھوٹا ہے، کچھ دن آرام کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم انہیں اسپتال سے گھر لے آئے، لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ہر وقت چپ چپ رہتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، رات کو جاگتے رہتے تھے، صبح کھانے سے انکار کر دیتے۔ ماں کہتی کچھ کھا لیں، لیکن وہ کہتے میرا دل نہیں کرتا، مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک رات جب ہم سب سوئے ہوئے تھے، بابا کی سانسیں اچانک تیز ہونے لگیں۔ ماں نے شور مچایا، ہم بھاگ کر ان کے پاس گئے، ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہم فوراً اسپتال لے گئے، مگر بابا اس بار واپس نہیں آئے۔ ان کے دل نے جواب دے دیا تھا۔ اپنے بھائی کے ہاتھوں لٹ جانے کا دکھ ان کے دل نے برداشت نہیں کیا تھا۔ وہ صدمہ ان کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے اسی دکھ میں اپنی جان دے دی تھی۔ ہمارے گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ بابا کی میت گھر میں رکھی تھی، ہم سب ٹوٹ گئے تھے۔ ماں کی حالت غیر تھی، وہ بھی بار بار یہی کہتی اگر میں نے تمہیں اس سے بچنے کو کہا ہوتا اور تم مان لیتے تو آج ہم سب یوں برباد نہ ہوتے۔ اب گھر بھی چلا گیا، گاڑی بھی بیچنی پڑی، بابا بھی چلے گئے۔ میں نے ان کے کفن میں انہیں اپنے ہاتھوں سے لپیٹا، ایسا لگا جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اب یہ تک میری نوکری نہیں لگی تھی، کیونکہ میں تو پڑھائی کر رہا تھا۔ میں نے ابھی میٹرک بھی نہیں کیا تھا۔ ہم نے گاڑی بیچ دی اور سارے معاملات سیدھے کر لیے تاکہ کچھ قرض ادا ہو جائے، لیکن زندگی ایک ہی جھٹکے میں بدل گئی تھی۔ ایک ہی وقت میں گھر بھی چلا گیا، گاڑی بھی چلی گئی، بابا بھی چلے گئے، ماں بھی بیمار ہو گئی تھی۔ میں اپنے اسکول گیا، وہاں میری ایک ٹیچر تھی فرزانہ، جنہیں میں نے بتایا کہ اب میں پڑھنے نہیں آؤں گا کیونکہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور مجھے یہ اپنے گھر والوں کو سنبھالنا ہے۔ انہوں نے کہا تم میٹرک کے پیپر تو دے دو، ورنہ پھر کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ زندگی کے کسی موڑ پر پڑھائی کام آتی ہے، چلو بندہ پڑھائی آگے کر ہی لیتا ہے۔ وہ میرا بہت خیال کرتی تھیں۔ میں نے کہا مشکل ہو جائے گا میرے لیے، کیونکہ جتنے دن میں پیپر دوں گا اتنے دن میرا گھر کیسے چلے گا۔ وہ کہنے لگیں میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گی، لیکن تم پیپر ضرور دے دو بیٹا، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے 20 دن کا خرچہ مجھے دے دیا جس میں میرے پیپر کے دن تھے۔ میں نے وہ پیسے لیے اور گھر آ گیا، مگر میرے دل اور دماغ کی جو حالت تھی وہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ پیپر تو میں دے دوں گا، لیکن میٹرک پاس ہو کر میں نے کیا ہی کر لینا تھا۔ سوچا کہ اس کے بعد میں محنت مزدوری کروں گا، گھر چلاؤں گا، ماں اور بہن کا خیال کروں گا۔ ماں ویسے بھی بیمار تھی اور بہن بہت چھوٹی تھی۔ مجھ پر بہت سخت حالات تھے۔ پیپر میں دے چکا تھا۔ ماں نے کہا اب اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرو تو اچھا، کیونکہ اب تم ہی ہو جس نے سب کچھ کرنا ہے۔ کبھی کبھی مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے تک میں اپنی زندگی کو مزے سے گزار رہا تھا۔ میری جیب میں بابا پیسے ڈال دیتے تھے، ہمارا اپنا گھر تھا، سب ٹھیک تھا، اور اب یہ اتنی بڑی مصیبت، میں کیسے یہ سب برداشت کروں گا؟ میں نے تو کبھی تنگی دیکھی ہی نہیں تھی۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا، میں پاس تو ہو گیا تھا، لیکن دل کے اندر ایک کسک سی تھی، کیونکہ اگر حالات اتنے برے نہ ہوتے، اگر بابا کی وفات اور گھر کا بکھر جانا میرے ذہن پر بوجھ نہ بنتا تو شاید میں نے ٹاپ کرنا تھا۔ بچپن سے ہی میں پڑھائی میں اچھا تھا اور اساتذہ مجھ سے بڑی امید رکھتے تھے۔
لیکن زندگی کے جھٹکوں نے میری توجہ پڑھائی سے ہٹا دی تھی۔ رزلٹ کے دن جب میں نے اپنی مارک شیٹ دیکھی تو میری آنکھوں کے سامنے بابا کا چہرہ گھوم گیا، جو ہمیشہ کہتے تھے میرا بیٹا افسر بنے گا۔ اس دن وہ خواب مجھے چبھنے لگا۔ میں خاموشی سے گھر واپس آیا۔ ماں کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ بولی، بیٹا پاس تو ہو گیا ہے، شکر کر۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ان کے دل میں بھی وہی خواہش تھی جو بابا کے دل میں تھی۔ اگلے دن میں سکول گیا اور اپنی ٹیچر فرزانہ سے ملا، وہی جنہوں نے میٹرک کے دنوں میں میرا سہارا بن کر مجھے پڑھائی کے لیے ہمت دی تھی۔ میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر دھیرے سے کہا، اب میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا، زندگی کی مجبوریاں ہیں، گھر کا خرچ بھی اٹھانا ہے، ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ انہوں نے کہا، تمہارے جیسے بچے اگر ہار مان جائیں تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ تم نے بہت ہمت سے میٹرک مکمل کیا ہے، آگے بھی کر لو گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ نے جتنی مدد کی اس کا شکریہ، اور جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ بھی میں کسی طرح واپس کر دوں گا۔ وہ مسکرائیں اور بولی، تم سے پیسے واپس نہیں لوں گی، بلکہ تمہیں ایک خوشخبری دوں گی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا؟ انہوں نے کہا، تمہاری نوکری لگ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسکول تو گورنمنٹ کا ہے، لیکن تمہیں پرائیویٹ کے طور پر رکھا جائے گا، کینٹین میں کام کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی بات سنی تو دل کے اندر ایک چبھن سی ہوئی۔ میں نے کہا، اگر میں اسی اسکول میں آؤں گا لیکن پڑھنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے، تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ فرزانہ ٹیچر نے مسکرا کر کہا، تمہیں کس نے کہا کہ تم صرف کام کرو گے؟ تم پرائیویٹ ایف اے کرو گے، میں تمہیں اس کی کتابیں لے کر دوں گی، وہ اپنے فری پیریڈ میں تمہیں پڑھایا کروں گی۔ ان کی بات سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، جیسے کسی اندھیرے راستے میں اچانک چراغ جل اٹھا ہو۔ چند دن بعد میری کینٹین میں نوکری لگ گئی۔ کام آسان تھا، صبح جلدی آنا، صفائی کرنا، چائے بسکٹ رکھنا، دوپہر کے وقت کھانا بچوں کو دینا، شام تک کھانا کام ختم ہو جاتا تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو کھانا بچ جاتا وہ مجھے ساتھ لے جانے کو دے دیتے تھے۔ اس سے میرا گھر بھی چلنے لگا، ماں کو کھانے پینے کی پریشانی نہیں رہی۔ دوپہر کے وقت جب ٹیچر فرزانہ کا فری پیریڈ ہوتا تو وہ آرام کرنے کے بجائے مجھے پڑھاتی تھی۔ کبھی کبھی میں کہتا کہ آپ تھک گئی ہوں گی، آرام کر لیں، تو وہ مسکرا کر کہتی، نہیں، مجھے تمہیں پڑھانے میں سکون ملتا ہے۔ انہوں نے میرے لیے ہلکے مضامین نہیں رکھوائے، بلکہ کہا، تمہیں بھی محنت کرنی ہوگی۔ اگر میں اپنا سکون قربان کر رہی ہوں تو تم بھی اپنا وقت لگاؤ۔ وہ میرے لیے صرف ٹیچر نہیں رہی تھی، وہ ماں جیسا پیار دینے والی بن گئی تھی۔ ان کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ وہ اکیلی رہتی ہیں۔ بس ایک دن میں نے ایک دوسرے استاد سے ان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن شوہر کے ساتھ نبھا نہیں ہوا اور سال بھر میں ہی طلاق ہو گئی۔ وہ اکیلی رہ گئیں اور تب سے سارا وقت سکول اور بچوں کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ جان کر میں حیران ہوا کہ اتنی اچھی انسان کے ساتھ بھی زندگی نے انصاف نہ کیا، لیکن دل سے یہ یقین پختہ ہو گیا کہ وہ ایک سچی اور نیک عورت ہیں، کیونکہ وہ میرے جیسے بے سہارا لڑکے کی مدد بغیر کسی مطلب کے کر رہی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، میں ایف اے کی تیاری کرتا رہا، کینٹین میں کام بھی چلتا رہا، گھر کا نظام بھی کسی طرح چلنے لگا، لیکن ماں کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے دل پر بابا کے جانے کا دکھ ایسا بیٹھ گیا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ جب میں نے ایف اے کے امتحان دیے اور اچھے نمبر حاصل کیے تو ماں بہت خوش ہوئیں، مگر خوشی کے چند ہی دن بعد وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ میری دنیا پھر سے اجڑ گئی۔ اب میرے پاس صرف ایک بہن بچی تھی جو ابھی جوان ہو رہی تھی۔ میں کئی دن ٹوٹا پھوٹا سا رہا، کینٹین میں کام کرتے ہوئے بھی دل بھاری رہتا تھا، لیکن فرزانہ ٹیچر نے مجھے سہارا دیا۔ وہ آئیں اور بولی کہ تم نے ہار نہیں ماننی، زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، تم اپنی ماں کے خواب کو پورا کرو۔ میں نے آہستہ سے کہا، پڑھ پڑھ کر کیا کروں گا،
جب اپنے ہی ساتھ نہیں ہیں، سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے میرا کندھا تھپتھپایا اور کہا، ایک دن تمہاری یہ پڑھائی دوسروں کے کام بھی آئے گی۔ اگر تم اپنا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں کے کام تو آؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی اور BA میں داخلہ لے لیا۔ اب میری زندگی میں ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، اپنی بہن کو بہتر زندگی دینا۔ میں BA پرائیویٹ کرتا رہا، صبح اسکول کا کام، شام پڑھائی، رات کو کبھی اسکول کے اندر ہی سو جاتا، کبھی باہر کسی جگہ۔ جب میں نے BA مکمل کیا تو بہن کالج جانے کے قابل ہو گئی۔ مجھے دن رات فکر رہتی کہ وہ اکیلی نہ ہو، اس لیے میں نے اسے خالہ کے گھر بھیج دیا۔ خالہ کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ بہت نیک عورت تھی۔ انہوں نے میری بہن کو بیٹی کی طرح رکھا۔ وہاں وہ اپنی کزنوں کے ساتھ سکون سے رہنے لگی اور محفوظ تھی۔ خالہ کا گھر دوسرے محلے میں تھا، لیکن شہر وہی تھا۔ میں ہفتے میں ایک بار ضرور جاتا، بہن سے ملتا، کچھ پیسے دیتا، اس کا حال چال پوچھتا۔ میری زندگی اب سادہ مگر پرعزم تھی۔ دن محنت، رات دعائیں۔ کبھی کبھی اسکول کے خالی کمروں میں بیٹھا بابا اور ماں کو یاد کرتا، دل بھر آتا، مگر پھر خود کو سمجھاتا کہ میں ان دونوں کی امیدوں کا وارث ہوں اور مجھے گرنے کی اجازت نہیں۔ میں جانتا تھا اگر میں رک گیا تو سب ختم ہو جائے گا، اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کبھی نہیں رکوں گا۔ اب میرا اگلا قدم تھا M.Com کرنا، جو کہ مشکل بھی تھا، لیکن فرزانہ ٹیچر نے کہا، یہ تمہیں پرائیویٹ نہیں بلکہ ریگولر کرنا ہوگا، تبھی تمہارا فائدہ ہوگا۔ میں نے ان کی بات سنی اور دھیرے سے کہا، اس کی تو فیس بہت زیادہ ہوگی، اور میرا حال یہ ہے کہ میں ابھی بھی کما کر بس گھر اور بہن کا خرچ چلا رہا ہوں، تو ریگولر پڑھائی کیسے کروں گا؟ انہوں نے میری طرف پیار سے دیکھا اور کہا، فکر نہ کرو بیٹا، میں تمہارے لیے انتظام کر دوں گی، تم نے بس پڑھنا ہے، باقی چیزوں کی تم فکر مت کرو۔ انہوں نے اسکول والوں سے بات کی اور مجھے کینٹین سے ہٹا کر چھوٹی کلاسوں کو پڑھانے کا کام دے دیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، اور ابھی تک وہ میری اتنی زیادہ مدد کر رہی تھیں کہ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی اور اسی محبت کے ساتھ میرا ہر قدم آسان بنا رہی تھی۔ جب میری نوکری اچھی لگی اور مجھے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا تو پیسے بھی زیادہ آنے لگے اور میری عزت بھی بڑھ گئی۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں سکون محسوس کیا کہ اب میری محنت رنگ لانے لگی ہے۔ میں نے ریگولر داخلہ لے لیا، یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کر دیا۔ BA میں میرے اچھے نمبر آئے تھے، اس لیے یونیورسٹی میں بھی مجھے کچھ کنسیشن مل گیا، تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا، اور میں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ میں صبح یونیورسٹی جاتا، شام کو چھوٹے بچوں کو پڑھانے آتا۔ میرا دل بہت مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس مصروفیت میں بھی دل ہی دل میں شکر کرتا تھا کہ مجھے فرزانہ ٹیچر جیسی نیک اور مخلص رہنما ملی، ورنہ میں نہ جانے کہاں کا کہاں بھٹک جاتا۔ میری M.Com کی کلاسز اچھی چل رہی تھیں اور میں دن رات پڑھائی میں لگا رہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میرا M.Com کا رزلٹ آئے، ایک دن اچانک خبر ملی کہ فرزانہ میڈم ریٹائر ہو گئی ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ ان کی ابھی ریٹائر ہونے کی عمر نہیں تھی۔ میں نے اسکول میں جا کر پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ وہ خود آئیں اور اپنا استعفیٰ دے کر چلی گئیں، اور اس کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئیں۔ مجھے ان کے گھر کا بھی پتا تھا۔ میں دوڑ کر وہاں گیا، دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا، تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے سامنے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا، بیٹا وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ہم نہیں جانتے۔ جاتے ہوئے بس یہی دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ خود سامان رکھ کر نکلیں اور پھر واپس نہیں آئیں۔ میں یہ سن کر اندر سے ہل گیا، کیونکہ وہ میرے لیے صرف ایک ٹیچر نہیں تھی، وہ میری ماں کی جگہ تھی، وہ میری رہنما تھی، وہ میری امید تھی، اور ان کے بغیر میرا دل خالی خالی ہو گیا۔ میں کئی دن انہیں ڈھونڈتا رہا، ان کے پرانے نمبر پر کال کی، لیکن وہ بھی بند ہو گیا۔
میں نے ان کے جاننے والوں سے پتہ کیا لیکن کوئی خبر نہ ملی، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ابھی کل تک وہ میرے ساتھ تھی، میری حوصلہ افزائی کر رہی تھیں، مجھے پڑھا رہی تھیں، اور آج اچانک سے غائب ہو گئیں۔ میری دنیا ایک بار پھر اکھڑ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کے بغیر میں M.Com کبھی بھی اچھے نمبروں سے پاس نہیں کر پاؤں گا۔ میں اکثر رات کو ان کو یاد کر کے روتا تھا۔ میری کتابوں پر ان کے الفاظ گونجتے تھے کہ ہمت نہیں ہارنی بیٹا، یہ پڑھائی ایک دن تمہیں کام آئے گی۔ ان کے جانے کے بعد میرا دل بار بار ہارتا، لیکن پھر میں نے خود سے کہا یہی تو میرا اصل امتحان ہے۔ اگر میں اب گر گیا تو ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ مجھے تو اور بھی زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ جو خواب انہوں نے میرے لیے دیکھے تھے وہ میں پورے کر سکوں، چاہے وہ خود موجود نہ ہوں۔ ان کے دیے ہوئے حوصلے اور دعائیں میرے ساتھ تھیں، لیکن کبھی کبھی دل میں خوف سا آ جاتا تھا کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے جو اچانک سے غائب ہو گئیں۔ پرسکون والوں نے کہا تھا کہ وہ خود اپنا استعفیٰ دینے آئی تھیں اور ٹھیک ٹھاک تھیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ۔ بس اب میں ان کے لیے روز دعا کرتا تھا کہ جہاں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں، خوش ہوں، سلامت ہوں۔ میں ان کے ہر سبق کو یاد کر کے محنت کرتا، دل ہی دل میں کہتا فرزانہ میڈم آپ جہاں بھی ہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ آپ کا بیٹا آپ کی قربانیوں اور نصیحتوں کو یاد رکھے ہوئے ہے، اور میں ان کا خواب پورا کر دیا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور بڑی بہن کو رخصت بھی کر دیا۔ خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہی اس کی شادی کروا دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا اور مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر وہ ایک ساتھ خوش تھے مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میری بہن خالہ کے گھر جا رہی تھی، اس سے بڑی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارے سارے رشتہ داروں میں ایک خالہ ہی تھی جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ ماسی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ اب میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا، خالی کمرہ، خالی گھر اور وہ خاموشی جو دل کو کاٹتی تھی۔ مگر اب زندگی نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیا تھا۔ میری محنت رنگ لانے لگی۔ میری قسمت نے پہچان لی کہ یہ وہی نذیر ہے جو کبھی سکول کی کینٹین میں برتن دھوتا تھا، جو کبھی فری ٹائم میں خود کو پڑھاتا تھا، اور جس کے پاس کل تک اپنے جوتوں کے فیتے تک خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب میری بینک میں نوکری لگ گئی تھی۔ میں نے وہاں اپنی محنت اور سچائی سے سب کا دل جیت لیا۔ جلدی مجھے ترقی ملی اور پھر میں ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ گیا۔ میری تنخواہ لاکھوں میں ہو گئی۔ شہر کے ایک اچھے علاقے میں میرا گھر تھا جہاں کی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ میرے پاس اپنی گاڑی تھی جو ہر روز صبح مجھے دفتر لے جاتی تھی، شام کو واپس گھر لے آتی تھی۔ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر میں کام کرتا تھا۔ جب کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتا تو مجھے وہی نذیر یاد آتا جو کبھی پسینے میں ڈوبا ہوا اسکول کی کینٹین میں کھانا گرم کرتا تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر دل کے اندر 3 خالی جگہیں ہمیشہ رہتی تھیں۔ ایک میرے بابا کے لیے جو میری کامیابی دیکھنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئے، ایک میری ماں کے لیے جو بابا کے غم میں اپنے آپ کو کھو بیٹھی، اور تیسری فرزانہ ٹیچر کے لیے جنہوں نے میری زندگی کی بنیاد رکھی تھی۔ ان تینوں کی یاد میرے دل میں اتنی گہری تھی کہ میں ہر کامیابی کے پیچھے انہی کے سائے محسوس ہوتے تھے۔ کبھی کبھی جب دفتر میں کوئی میری تعریف کرتا یا کہتا کہ نذیر صاحب آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، تو میرے دل میں سب سے پہلا خیال اپنی ٹیچر کا آتا تھا، وہ جو کہتی تھیں کہ بیٹا پڑھائی تمہیں پہچان دے گی اور تمہارا نام چمکائے گی۔ میں سوچتا اگر آج وہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، مگر وہ تو اچانک کہیں گم ہو گئی تھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوں۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ کبھی نہ ملی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ بن گیا۔ بینک میں وہ عام سا دن تھا، باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سردی بڑھ رہی تھی۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے باہر شور سا ہوا
ایک بوڑھی عورت تھی جو گارڈ سے کہہ رہی تھی، بیٹا مجھے اندر جانے دو، میں اپنی پینشن لینے آئی ہوں، لیکن ابھی 2 دن بینک بند ہے، مجھے تو 2 دن سے کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا، میں بھوکی ہوں۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھایا اس عورت کو دیکھا، ایک جھٹکے سے دل دھڑکنے لگا، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ وہ چہرہ چاہے جھریوں سے بھرا ہوا تھا مگر وہ پہچان میری آنکھوں میں زندہ تھی۔ میں کرسی سے اٹھا، دوڑ کر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ بینک کا افسر ایک فقیر جیسی عورت کے سامنے کیوں جا رہا ہے۔ میں سیدھا ان کے قدموں میں جا بیٹھا۔ پورے بینک کا عملہ حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، ٹیچر آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نذیر ہوں، نذیر عالم، آپ کا شاگرد۔ وہ چند لمحے تک مجھے دیکھتی رہیں، جیسے یادوں کے دھندلے پردے کے پار کوئی چہرہ تلاش کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے بولنی، کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، جی بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی وجہ سے آج اس مقام پر ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، میرا گھر یہیں قریب ہے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ مگر وہ بولی، نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ دل میں سوچا، راستے میں ان کے لیے کچھ راشن پانی لے لوں گا تاکہ کم از کم اگلے کچھ دن انہیں بھوکا نہ رہنا پڑے۔ میں نے اپنی گاڑی باہر منگوائی، انہیں آہستہ سے سہارا دے کر بٹھایا۔ کہا، ٹیچر آپ کہاں رہتی ہیں؟ انہوں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پتہ بتایا، جیسے وہ بھی شرم محسوس کر رہی ہوں۔ کبھی اپنے شاگرد کو پڑھانے والی آج اس کی مدد لینے جا رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس علاقے کا نام سنا میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ وہ علاقہ شہر کے غریب ترین حصے میں تھا، جہاں نالیاں کھلی پڑی تھیں، جہاں بچے ننگے پاؤں پھرتے تھے، جہاں لوگ دن کے اندھیروں میں بھی خود کو بھول جاتے تھے۔ میں وہیں سے سمجھ گیا کہ ان کی زندگی نے کیا موڑ لیا ہے، کہ وہ ایک وقت کی عزت دار استانی آج بھوکی پیاسی اور بے سہارا عورت بن چکی ہیں۔ میں فرزانہ ٹیچر کو ان کے گھر کے پاس لے آیا، لیکن یہ گھر تو تھا ہی نہیں، یہ تو ایک جھگی تھی۔ میں حیران رہ گیا، وہ عورت جس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، جو ایک سرکاری ٹیچر تھی، آج وہ اس جھگی میں رہنے پر مجبور کیوں تھی؟ جھگی کے ارد گرد کیچڑ بھرا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی اینٹیں بکھری ہوئی تھیں، ٹوٹے پلاسٹک کے ڈرم بارش کا پانی روکنے کے لیے رکھے گئے تھے، دیواریں مٹی کی بنی تھیں، چھت پر پلاسٹک اور بسیدہ ترپال باندھی ہوئی تھی۔ اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں تھا، بس ایک پرانی چادر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ چادر ہٹائی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ اندر ایک پرانی چرپائی رکھی تھی جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس پر ایک پرانا بستر پڑا تھا جس کی رنگت جانے کب کی مٹیال ہو گئی تھی۔ کونے میں چھوٹا سا چولہا تھا، اس کے پاس ایک کالا سیاہ توا اور ایک چھوٹی سی پتیلی رکھی تھی چائے بنانے کے لیے، اور ایک ٹوکری میں چند برتن رکھے تھے، ان کے ساتھ ان کے پہننے کے کپڑے۔ میں یہ سوچنے لگا، جب یہاں بارش آتی ہوگی تو پانی کہاں کہاں سے ٹپکتا ہوگا، گرمی میں ہوا نہیں ہوتی ہوگی، سردی میں ٹھنڈ کیسے کاٹتی ہوگی، وہ یہاں اپنی حفاظت کیسے کرتی ہوں گی۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل بھاری ہو گیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ ان کے لیے راشن پانی لے لوں گا، ان کے گھر میں سامان دے آؤں گا، کیونکہ وہ پہلے ہی بتا چکی تھیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مگر اب میں نے سوچ لیا کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر چلیں۔ مگر وہ بولی، نہیں بیٹا، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ میرے اوپر کبھی بوجھ نہیں بنیں گی، بلکہ آپ نے تو میرا بوجھ کم کیا تھا۔ اب چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو یہاں غلطی سے بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ جیسے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں مگر بول نہیں رہی تھیں۔ اس وقت سائڈ سے ایک عورت نکلی جو وہاں کی رہائشی لگتی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، فرزانہ یہ کون ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور شک بھی۔
فرزانہ ٹیچر نے ایک لمحے کے لیے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کے چہرے پر نرمی اور فخر دونوں نظر آئے۔ پھر اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ عورت کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، کیونکہ میرے کپڑوں سے اور میری گاڑی سے صاف لگ رہا تھا کہ میں ایک امیر آدمی ہوں۔ میں نے ان کو سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ راستے میں مسلسل خاموش تھیں۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیسے وقت نے پلٹا کھایا ہے۔ کبھی یہ میری مدد کرتی تھی، آج میں ان کی مدد کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، بس ان کی جھکی ہوئی نظریں دیکھتا رہا جو ساری زندگی کی کہانی سنا رہی تھیں۔ میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ میرا گھر دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ وہ ایک بڑے صاف ستھرے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، جہاں نرم صوفے تھے اور دیواروں پر سادہ مگر خوبصورت فریم لگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولیں، تم اکیلے رہتے ہو؟ تمہاری بہن کہاں ہے؟ میں نے کہا، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ میں نے انہیں اوپر کے کمرے میں لے جا کر کہا، یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ یہاں آرام کریں۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، انہیں کھلا کر سلا دیا۔ وہ تھکن سے چور ہو کر سو گئیں۔ ان کے چہرے پر سکون آ گیا، جیسے برسوں بعد انہوں نے پرسکون نیند لی ہو۔ وہ سو رہی تھیں اور میں بازار چلا گیا۔ میں نے ان کے لیے کپڑے، جوتے، دوائیاں اور دیگر لوازمات خریدے۔ جو کچھ مجھے سمجھ آیا میں نے سب کچھ خرید لیا اور ان کے کمرے میں رکھ دیا۔ جب وہ سو کر اٹھیں، انہوں نے کپڑے دیکھ لیے۔ وہ نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر باہر آئیں۔ ان کا چہرہ صاف ستھرا اور ہلکا سا خوشگوار لگ رہا تھا۔ میں نے رات کے کھانے کا انتظام کر لیا تھا، ٹیبل پر کھانا لگا چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچ گئیں؟ اب تو مجھے بتانا پسند کریں گی؟ وہ چند لمحے چپ رہیں، پھر گہری سانس لے کر بولی، ہاں بیٹا، تمہاری کامیابی زوال سے عروج تک کی تھی اور میری کامیابی عروج سے زوال تک کی۔ بیٹا، میرا کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے میں نے بینک سے قرضہ لیا اور اپنی تنخواہ میں سے قسط دیا کرتی تھی۔ میرا گھر ابھی بن ہی رہا تھا، لیکن پھر پتہ چلا جس جگہ میرا گھر بنایا جا رہا تھا وہاں پر میرے آدھے بنے گھر کے اندر کسی نے قبضہ کر لیا۔ کوئی قبضہ مافیا وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا گھر بچانے کے لیے وہاں چلی گئی، کیونکہ وہ دوسرا شہر تھا، وہ شہر جہاں میں پیدا ہوئی تھی، اور میں وہیں پر اپنا گھر بنانا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے اپنا شہر سب کو پیارا ہوتا ہے۔ مجھے لگا لوگ ہوں گے، ان سے کہوں گی مہربانی کریں میرا گھر چھوڑ دیں، لیکن وہ بہت بڑی پارٹی تھی، انہوں نے میرا گھر نہیں چھوڑا بلکہ میرے ساتھ بہت برا کیا۔ اتنا کہہ کر فرزانہ ٹیچر خاموش ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا ان کی بات کا مطلب کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جوان تھی اور ابھی بھی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے وہ بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا، مگر وہ خود بولنے لگیں، بیٹا، مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ بن گیا تھا۔ میرے اندر وہ ہمت ہی نہیں رہی کہ میں دوسروں میں ہمت بانٹ سکوں۔ میں بس اسی گاؤں میں ایک رشتہ دار کے گھر رہنے لگی۔ بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، پھر وہ لوگ بھی مجھ سے تنگ آ گئے، انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا اور میری پینشن ہڑپنا چاہتے تھے۔ بس پھر میں ادھر آ گئی، تھوڑا بہت سامان جمع کر کے اپنے لیے ٹھکانہ بنا لیا۔ میں نے نوکری بھی جلدی چھوڑ دی تھی، اس لیے پینشن آتی ہی نہیں تھی کہ میں کرایہ بھی دے سکوں، بجلی کے بل بھی دے سکوں، تو بس پھر یہیں پر رہتی تھی۔ میں نے پوچھا، کتنے سال سے اس شہر میں رہ رہی ہیں؟ کہنے لگیں 2 سال سے۔ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگیں، بیٹا، اگر میں تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی شاید تم مجھے مل ہی جاتے، مگر میں ڈرتی تھی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ مانگنے آ گئی ہوں، اس لیے تم سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، آپ احسان کا بدلہ مانگنے بھی آتی تو میں پھر بھی بدلہ دینے پر پابند تھا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت بھلائی کی تھی، میں آپ کو میرے پاس آ جانا چاہیے تھا، لیکن شکر ہے کہ قسمت نے ہمیں ملا ہی دیا۔ میں نے ان کو کہا،
اب آپ ادھر رہیں گی میری ماں بن کر، جیسے آپ نے اس عورت سے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ویسے ہی میں بھی سب کو بتاؤں گا آپ میری ماں ہیں۔ بے شک استاد ماں باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا آج سے یہ آپ کا گھر ہے، اب یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ کبھی بھی اکیلی نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی آ گئی، وہ جیسے برسوں کے دکھ ایک پل میں بھول گئیں۔ ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایک ماں کو اپنے بیٹے کے پاس رہ کر ملتا ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئیں اور بولیں، بیٹا تم نے مجھے زندگی کے آخری حصے میں عزت دے دی، ورنہ میں تو سوچ چکی تھی کہ اب یہ زندگی ایسی ہی گزر جائے گی۔ اب ان کی پینشن سیدھی میرے پاس آتی تھی، میں خود بینک سے لے کر آتا تھا، ان کے ہاتھ پر رکھ دیتا، مگر ان سے ہمیشہ کہتا کہ وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں، یہ سب ان کا حق ہے۔ لیکن ان کے لیے اب ہر چیز میں خود کرتا تھا تاکہ ان کو کسی فکر کی ضرورت نہ رہے۔ میں نے گھر میں نوکرانی بھی رکھ لی تھی کیونکہ پہلے میں خود کام کر لیتا تھا، لیکن اب مجھے پتا تھا کہ گھر کے کام ہوں گے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ٹیچر گھر کے کام کرے۔ وہ برسوں دوسروں کے بچوں کو سنوارتی رہیں، اب وقت آیا تھا ان کو آرام دیا جائے۔ ان کے لیے نوکرانی گھر کے سارے کام بھی کرتی، کھانا بھی بناتی، اور ہم دونوں استاد اور شاگرد ایک ماں اور بیٹے کی طرح گھر میں سکون سے رہتے۔ شام کو جب میں دفتر سے واپس آتا تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی، جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی رہتی ہے۔ ہم لوگ رات کا کھانا ایک ساتھ کھایا کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے سالن ڈال کر دیتی، میں ان سے دن بھر کی باتیں کرتا، اپنی روٹین سناتا تھا، دفتر کے قصے سناتا تھا، اور وہ مجھے اپنی دعائیں دیتی۔ وہ میری ہر کامیابی پر خوش ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اب ان کی زندگی میں بھی ایک نیا رنگ آ گیا تھا۔ وہ پہلے خاموش اور غمزدہ رہتی تھیں، لیکن اب ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ میرے لیے کوئی لڑکی پسند کر رہی تھیں، کہتی تھی بیٹا شاید ہم اسی لیے دوبارہ ملے ہیں، میں تمہاری شادی کروا سکوں۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے لگا تھا اب تک تم نے شادی کر لی ہوگی، مگر جب پتہ چلا کہ تم ابھی تک اکیلے ہو تو دل میں خواہش جاگی کہ میں تمہارا یہ فرض بھی ادا کر دوں جس طرح تم نے میرا سہارا بن کر میرا فرض ادا کیا۔ میں ان کی بات سن کر ہنس پڑتا اور کہتا آپ جو کہیں گی میں کروں گا، اور وہ خوش ہو جاتی۔ اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میرا گھر خالی نہیں رہا تھا، اب اس میں ایک ماں کی دعائیں تھیں، ایک ماں کی خوشبو تھی، وہ خوشبو جو برسوں پہلے میرے گھر سے ختم ہو گئی تھی لیکن اب واپس آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا جلد ہی میں شادی بھی کر لوں گا اور اپنی زندگی کو مکمل کر لوں گا، اور میری ایک نئی فیملی بن جائے گی جس میں میری ماں، میری بیوی اور میرے آنے والے بچے ہوں گے۔ میں سوچتا تھا میری زندگی میں جو خلا تھا وہ پر ہو چکا ہے، لیکن جب میں سکون سے بیٹھتا اور اپنی زندگی پر نظر ڈالتا تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے، وہی چچا جنہوں نے مجھے سڑک پر لا چھوڑا تھا، میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ان کے بارے میں اکثر سوچتا تھا شاید ان کو دنیا میں کوئی سزا مل گئی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار رہے تھے، ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی تھی۔ شروع میں مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ اور بھی برا ہوا ہے۔ اگر ان کو اس دنیا میں کوئی سزا مل جاتی تو شاید آخرت میں ان کی بچت ہو جاتی، لیکن ابھی تک ان کو سزا نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان کو بہت بڑی سزا ملے گی اور وہاں سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ میں جب ان سب باتوں پر غور کرتا تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ زندگی نے مجھے جو امتحان دیے تھے وہ سب اس لیے تھے کہ میں مضبوط ہو سکوں اور ایک دن اپنی ماں کی دعاؤں اور ٹیچر کے سہارے اس مقام تک پہنچ سکوں جہاں آج میں ہوں۔ اور میں ان کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا کہ یہ سب ان کی قربانیوں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ اب صرف میری ٹیچر نہیں رہیں بلکہ میری ماں بن گئی تھیں، اور یہ گھر اب صرف میرا نہیں تھا بلکہ ہمارا گھر تھا، اور اس گھر میں محبت تھی، عزت تھی، سکون تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک ماں کی دعاؤں کی طاقت تھی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔